बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम हाशमी और प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ। जी हाँ, आज के प्रोग्राम को हम शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की इस खूबसूरत बात के साथ कि ज़िंदगी में सेहत जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। सेहतमंद रहना जो है वो बड़ी इंसान की ब्लेसिंग है और अल्लाह सुब्हान व तआला की बहुत बड़ी नेमत जो है वो सेहतमंद ज़िंदगी है। तो आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं कि किस तरह अपने आप को फ़िट रखा जाए, किस तरह अपने आप को बेहतर रखा जाए, किस तरह अच्छी ज़िंदगी और बेहतरीन और हेल्दी ज़िंदगी जो है वो गुजारी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो तवानाई है जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, ज़ाहिर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत बड़ी नेमत है सूरज, जिससे हमें तवानाई मिलती है, जिससे हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। लेकिन उसके अलावा आपकी अपनी कोशिश भी है, वो बड़ी ज़रूरी है कि आप अपने आप को किस तरह मजबूत रखते हैं, ताकतवर रखते हैं और सेहतमंद रखते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं फ़िटनेस की, किस तरह आप अपने आप को फ़िट रख सकते हैं। अगर आप वर्जिश करने का सोच रहे हैं, जिम करने का सोच रहे हैं या आप ऑलरेडी जिम में जाते हैं, तो आज हम इन पे बात करेंगे कि किस तरह अपने आप को आप जिम के थ्रू या जिम करते हैं तो इस वर्जिश के थ्रू अपने आप को आप बेहतर रख सकते हैं। वर्जिश की क्या जो है ज़रूरी ऐसी टिप्स हैं जो हमें लेनी ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान जो है हर चीज़ नहीं कर सकता। बहुत सारी एक्सरसाइजेज़ हैं जो जिम में ऑफ़र की जाती हैं, जिम में होती हैं, और हम क्योंकि एक्साइटेड होते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं कि हम ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, लेकिन हमें पता नहीं होता कि किस तरह जो है कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है। तो उसके लिए हमें डेफिनेटली एक ट्रेनर की ज़रूरत होती है, एक एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है जो हमें एडवाइस करें कि कौन सी चीज़ हमारे लिए बेहतर है, कौन सी चीज़, कौन सा जो है ऐसा टूल है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम जो है अपने आप को फ़िट रख सकें, सही तौर पे जिम कर सकें। आज हमारे साथ इसी प्रोग्राम की एक कड़ी हमारी मेहमान जो है जो मौजूद हैं वो जिम ट्रेनर हैं और बहुत सारी ख़वातीन को स्पेशली किस तरह से अपनी मसल्स को स्ट्रेंथ किया जा सकता है, उसकी एक्सरसाइज कैसे की जा सकती है ये बता सकते हैं। इसके अलावा आप घर में रहकर अगर कोई एक्सरसाइज करती हैं, वर्जिश करती हैं, वो कौन सी वर्जिश है जो आप कर सकते हैं, वो आज सारी टिप्स जो हैं आज के प्रोग्राम में हम लेंगे। तो आज जो ख़वातीन हैं जो स्पेशली जिम जाती हैं या जिम की जो है वो ख्वाहिश रखती हैं कि वो जिम जाएं और अपने आप को फिट एंड फाइन रखें, तो उनके लिए आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिस ना कीजिएगा, हमारे साथ प्रोग्राम में रहिएगा और हमारी मेहमान से जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, वो आप उनसे पूछिएगा और अपने सारे जो कंसर्न्स हैं वो आज आप क्लियर करके जाइएगा। जी, वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में अंसा को। अस्सलाम वालेकुम अंसा। असना को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा असना, जब मैंने आपका नाम सुना ना मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ कि असना और अंसा। अंसा बड़ा खूबसूरत नाम है और आपने मुझे बताया कि अंसा का मतलब है कि खिला, मतलब असना का मतलब है बहुत रोशन वाला, मतलब खिला, एक खिली सुबह कह सकते हैं। और जैसे आपका काम भी ऐसा है माशाल्लाह, आप लोगों की ज़िंदगी में बड़ी रोशनी बिखेर रही हैं ट्रेनिंग के ज़रिए और उनको आगाही देती हैं कि क्या उनके लिए बेहतर है। तो आज के प्रोग्राम में हम आपसे बहुत ज़्यादा गुफ्तगू करने वाले हैं, अच्छी बातें आपसे सीखने वाले हैं। तो इसके साथ हम चलते हैं अपने किचन कॉर्नर में। किचन कॉर्नर में हमारे साथ मौजूद है मदीहा, और मदीहा डेफिनेटली कुछ ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हैं। उनसे पूछते हैं आज वो क्या बना रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मदीहा। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम एक बड़ी मज़े की और टेस्टी सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जो बच्चों और बड़ों सबको पसंद आएगी। एक फेमस रेस्टोरेंट है जो ये काफ़ी उसकी सेल होती है ये, और रश लगा होता है वहाँ पे, तो मैंने सोचा क्यों ना उसको मैं घर पे मेक करूँ, अपने बच्चों को दूँ, और आज मैं वो रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँगी। इसके लिए मैंने आपको दिखाने के लिए बोन वाली बोटियाँ भी ली हैं, विंग्स की, और मैंने बोनलेस भी लिया है, में काटा है। और ये दो तरीकों से बनाएंगे, यानी कि आप बोनलेस से भी बना सकते हैं, बोन वाला भी बना सकते हैं। और ये इसमें जो मसाले जाएंगे जो मैं ऐड कर रही हूँ, नमक है, लहसुन अदरक का पाउडर है, लाल मिर्च है, ये मिक्स्ड हर्ब हैं, काली मिर्च है, कुटी लाल मिर्च और पेपरिका पाउडर है। ये जो मैंने यहाँ पे एक टीस्पून लिया है जो इसको मैरिनेट करूँगी, और ये इसमें जो कोटिंग में ऐड करूँगी, ये मैंने मैदा लिया है और कॉर्नफ्लोर लिया है, इसका मिक्सचर है। इसमें मैं ये कुछ मसाले ये ऐड करूँगी ताकि कोटिंग में भी अच्छे रहें। इनको मैं फ्राई करूँगी। देन आफ्टर मैं एक सॉस रेडी करूँगी जिसकी वजह से वो रेस्टोरेंट जो है वो काफ़ी फेमस है। सॉस में जाएगा टमाटो केचप, सिरका, सोया सॉस, बारबेक्यू सॉस, हनी, और उससे हम एक मज़ेदार किस्म की सॉस तैयार करेंगे और उसको फिर मिक्स करेंगे हम। इसकी जो फ्राई किए हुए हमारे विंग्स होंगे। ज़बरदस्त मदीहा, आज तो आप फिर रेस्टोरेंट वाला टेस्ट जो है आज हमारे ब्रंच टाइम में लेकर आई हैं, हम तो बहुत इंजॉय करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं असना आपसे। असना, मुझे सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपने जिम ट्रेनिंग कहाँ, कोई स्पेशल आपने ट्रेनिंग ली है और किस तरह से आपने इसको शुरुआत किया? Absolutely. So मेरा नाम असना है। I'm 35. मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। नहीं कि आपने ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट की? जी, तो
اوریجنلی تو میں ایک اسکول ٹیچر تھی لیکن بچوں کے بعد یہ ہے کہ ٹیچنگ کرنے کے گھنٹے بہت لمبے ہوتے ہیں جی جی تو میں نے پھر ٹریننگ میں ایک ہابی مجھے بہت پیشنیٹ ہوں اس کے بارے میں تو میں نے اپنی ٹریننگ پہلے لیول 2 جم انسٹرکٹنگ کی اس کے بعد میں نے اپنی لیول 3 پرسنل ٹریننگ کی کوالیفیکیشن میں نے لیا تو اس کے علاوہ بھی پری اینڈ پوسٹ نیٹل کی جو ہے کوالیفیکیشن وہ میں نے لیا ہے لیول 4 نیوٹریشن کے بھی اور کئی جم کے کلاسز کے جو کوالیفیکیشنز ہیں باڈی پمپ اسٹرینتھ ٹریننگ ریفارمر پلاٹیز ان کے بھی میں نے کوالیفیکیشنز میں نے لیا ہے اس کے علاوہ زمبا جو مجھے بہت پسند ہے ایک کارڈیو ورک آؤٹ ہے میں اس کو بھی میں یہ کلاسز لیڈ کرتی ہوں اچھا آپ یہ جو پرسنل ٹریننگ کرتی ہیں پرسنل ٹریننگ میں جو سب سے پہلے لوگ آتے ہیں ان کے کیا کنسرنز ہوتے ہیں کامنلی بتائیے گا کہ زیادہ تر لوگ کیا چیز اپنی ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں یا اپنی سے ہیلدی رہنے کے لیے جم سٹارٹ کرتے ہیں زیادہ تر میں عورتوں کا ہی کرتی ہوں تو وہ ہوتا ہے کہ میں نے اپنا ویٹ لوز کرنا ہے میں موٹی ہو گئی ہوں میں بچوں کے بعد میں وہ جب میری شادی ہوئی تھی تو میں اس سائز پہ نہیں میں واپس آ سکی تو زیادہ تر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ میں نے واپس اس پوائنٹ پہ پہنچنا ہے تو زیادہ تو کنسرنز یہ ہوتے ہیں یا پھر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اگر میں وزن نہ کم کروں تو مجھے یہ بیماری ہو سکتی ہے یا شوگر ہو سکتا ہے تو ان ریزن سے لوگ یوزلی آتے ہیں فرسٹ آف آل رائٹ اچھا آپ نے بات کی کہ اپنے پوسٹ نیٹل جو ڈپریشن ہوتا ہے اس میں بھی جم کافی ہیلپ کرتا ہے لوگ جو ہے اس میں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کیونکہ جو نیو مدرس ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی ظاہر نیو ہے ہر چیز نیو ہے اس میں اگر آپ لوگ ٹریننگز وغیرہ دیتے ہیں تو اس میں آپ کیا ان کی فزیکل ہیلتھ پہ کانسنٹریٹ زیادہ کرتے ہیں زیادہ فوکس کرتے ہیں یا مینٹل ہیلتھ کو بھی آپ نہیں ایکچولی مینٹل ہیلتھ از سچ اے بگ ٹاپک ایٹ دا مومنٹ تو فزیکل اور مینٹل کی جو ہمارے ایکسرسائزز ہیں جو دے بوتھ نیڈ ٹو کم ٹوگیدر تو بچوں کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہارمونز بہت ہی زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں تو ہماری جو مینٹل اسٹیٹ ہے اس میں بہت افیکٹس آتے ہیں تو آپ کو دونوں آپ کو ایک ساتھ دیکھنے چاہیے کہ آپ فزیکل کی ایکسرسائز بھی کریں لیکن آپ کی مینٹل جو ویل بینگ ہے اس کو بھی دیکھا جائے اچھا یہ جب ہم جم سٹارٹ کرتے ہیں جو نیو لوگ ہوتے ہیں یا خواتین ہیں ان کو بڑا ایکسائٹیڈ ہوتی ہیں جم کو سٹارٹ لیکن تھوڑے عرصے کے بعد ان کا جو ہے وہ مورال گر جاتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ وہ تھک جاتی ہیں اور وہ گیو اپ بھی کر دیتی ہیں چھوڑ بھی دیتی ہیں تو اس سے ان کی باڈی پہ لوگ کہتے ہیں کہ جم کو آپ سٹارٹ کرنے کے بعد ایک میتھ ہے سٹارٹ کرنے کے بعد آپ جو ہے جب چھوڑیں تو آپ کا ویٹ پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کس ریزن سے آپ کس ریزن سے آپ جم شروع کریں آپ نے ویٹ آپ نے لوز کرنا ہے آپ اگر جم جا کے تو آپ رینڈملی آپ ایکسرسائزز آپ شروع کریں کہ آپ نے سارے مشینز کو آپ نے ٹرائی آؤٹ کرنا ہے تو آپ کسی سسٹم کے ساتھ آپ نہیں کرتے آپ ایک ٹرینر کے ساتھ نہیں کرتے کہ آپ کو طریقے ایک پلان کے ساتھ آپ نہیں جاتے کہ آپ کو صحیح ٹیکنیکس آپ دیکھیں کہ میں نے کس طرح ایکسرسائزز کرنے کہ ایکچولی مجھے کوئی بینیفٹ ملے تو آپ بور ہو جائیں گے یا آپ کو کوئی انجری ہو جائے گی تو آپ یہ چھوڑ دیں گے کہ یہ میرے لیے نہیں ہے میں نہیں جم جا سکتی لیکن دیٹس رانگ جم جانا ہر انسان کے لیے بینیفیشل ہے لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا ٹائم لگا کے آپ ایک ٹرینر کے ساتھ کریں تاکہ آپ ایک سسٹینیبل پلان کو فالو کر کے آپ زندگی بھر آپ کریں یہ نہیں ہے کہ ایک شارٹ سٹیج کے لیے آپ نے کرنا اور پھر چھوڑنا کیونکہ آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ اسی فرسٹ والے پوائنٹ پہ آپ پہنچ جائیں گے ویٹ کے حساب سے اور یوزلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اور مزید آپ کھائیں گے تو آپ کا ویٹ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے آپ نے جب یہ جرنی آپ شروع کریں آپ نے اس طرح شروع کرنا ہے کہ یہ ایک لائف لانگ ڈیسیجن ہے ایکسرسائز کرنا ایک شارٹ ٹرم کے لیے نہیں ہے آپ نے زندگی بھر کے لیے کرنا ہے صحیح تو اگر آپ کے پاس ٹائم شارٹ ہو تو کون سی ایسی اگر آپ پورے دن میں 20 منٹس دینا چاہیں تو کوئی ایسی ایکسرسائز ہے جو آپ بتا سکتی ہیں کوئی ٹپ ہے جو آپ خواتین کو دے سکتی ہیں کہ وہ یہ کر سکتے ہیں آپ ایک بہت اچھا ایک ایکسرسائز 20 منٹس میں آپ کر سکتے ہیں ہٹ ٹریننگ ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ وہ یہ ہے کہ آپ 20 منٹس کے لیے آپ 45 سیکنڈس کے لیے آپ ایک ایکسرسائز کریں گے اور 15 سیکنڈ کے لیے بریک تو آپ نے 20 منٹس کے لیے آپ نے اپنا ہارٹ ریٹ کو ہائی رکھنا ہے
آپ شاید 5 ایکسرسائز پک کریں گے, اسکواٹس, پل اپس میں کہتی ہوں تو سارے عورتیں کہتی ہیں میں تو نہیں پل اپ کر سکتی, لیکن پل اپس ایکچولی آپ اسسٹڈ پل اپس کر سکتے ہیں, پش اپس آپ نیز پہ کر سکتے ہیں, آپ دیوار پہ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑے کمپاؤنڈ ایکسرسائزز جو صرف ایک مسل کو نہیں یوز کر رہے لیکن پورے باڈی کو یوز کر رہے ہیں, آپ 20 منٹس کے لیے کر سکتے ہیں. تو آپ کا بہت اچھا ایک ورک آؤٹ 20 منٹس میں آپ کر سکتے ہیں. مطلب گھر پہ آپ ہیلدی رہ سکتے ہیں, اور گھر پہ آپ جب بھی کام کریں, میرا خیال ہے کام کرتے کرتے بھی آپ یہ جو ایکسرسائز جی ایبسلیٹلی, آپ ہانڈی بنا رہے ہیں, اسکواٹس کریں, آپ آرام سے کر سکتے ہیں اور اپنے کام کو جو آپ انجوائے بھی کر سکتے ہیں. جیسے کھانا ہے, جیسے مدیحہ بنا رہی ہیں, مدیحہ آپ کیا کر رہی ہیں, آپ ذرا بتائیے گا. جی میں نے اس کو میرینیٹ کیا, جیسے میں نے آپ کو مسالے بتائے تھے, تھوڑا سا میں نے اس میں سرکہ اور سویا سوس بھی ایڈ کیا ہے تاکہ ہم نے, کیونکہ بالکل فوراً اس کو فرائی کرنا ہے. ویسے آپ پریفریبلی اس کو 15 سے 20 منٹ کے لیے پری میرینیٹ کریں. اب میں اس کو کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کروں گی, اینڈ دین اس کو فرائی کرنے کے بعد میں اس کو 5 سے 10 منٹ کا ریسٹ دوں گی. 5 سے 10 منٹ کے ریسٹ کے بعد اس کو اگین میں اسی آئل کو گرم کروں گی اور اسی آئل میں اس کو اگین فرائی کروں گی, فرائی کیے ہوئے چکن کو. دین میں ایک سوس ریڈی کروں گی آپ کے سامنے, پھر اس میں اس کو کوٹ کریں گے. مدیحہ آپ کا کیا ارادہ ہے, آپ نے کرنا ہے یہ ایکسرسائزز جو یہ بتا رہی ہیں, آپ کھانا پکاتے ہوئے ضرور ٹرائی کیجیے گا. بالکل, یہ تو میں خود ایکسائٹیڈ ہو گئی ہے سن کے کہ اب میں بھی ویٹ لوز کروں گی. ہاں نہیں, سب کے لیے آسانی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہے جب بھی یہ کام سٹارٹ کریں اس کو ہم سٹریس نہ لیں, اس کا ڈپریشن نہ لیں, یا ہمیں کوئی ایسی ٹینشن ہو کہ ہمیں جم کرنا ہے اور یہ ہم جو ہے اس میں کوئی پریشانی ہے یا ہم سے مینیج نہیں ہو رہا. آپ مینیج کریں, آپ گھر پہ مینیج کریں, اپنے کام کے دوران آپ مینیج کریں. اچھا, کیا ایک اور کویسچن بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک ہوتی ہے اسٹرینتھ جو ہے ہم ورک آؤٹ کرتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے آپ کہہ لیں کہ کارڈیو بھی آپ لوگ کرواتے ہیں. آپ لوگ کلائنٹ ٹو کلائنٹ آپ لوگ ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ ایڈوائس کرتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں کہ جو ہم اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہے وہ سب کے لیے ٹھیک رہتی ہے؟ الٹیمیٹلی آنسر تو یہ ہے کہ آپ کو دونوں کرنے چاہیے, لیکن فار لائف لانگیویٹی اگر بات کریں تو اسٹرینتھ ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے. کارڈیو سے ہمارے مسلز نہیں بنتے, اور جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے ہمارے مسلز نیچرلی کم ہو جاتے ہیں. تو اسٹرینتھ ٹریننگ بہت امپورٹنٹ ہے, ہر کسی کو کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے جم جا کے اپنے بڑے باز آپ نے اٹھانے ہیں, آپ چھوٹے چھوٹے ڈمبلز کے ساتھ آپ بہت بینیفٹس آپ کو مل سکتے ہیں. تو آپ کو زیادہ کارڈیو کرنا, زیادہ آپ کو اسٹرینتھ ٹریننگ کرنی چاہیے جم میں, اور اس کے علاوہ سے 70 to 30% اسپلٹ, 70% اسٹرینتھ ٹریننگ اور 30% کارڈیو. اچھا, اگر یہ جو کویسچن ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ جب ہم جم میں جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم خود کر لیں گے سارے جو ہے, ہم چیزوں کو خود استعمال کر کے ہم خود اپنا 15 منٹس ہر جو ہے اس پہ استعمال کریں گے, ہر مشین پہ ہم اپنا وقت دیتے ہیں. لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک ٹرینر کی ایڈوائس کتنی ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. میں بہت عورتوں کو دیکھتی ہوں جو جم آتے ہیں اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہوتا, تو وہ آ کے تو ہر مشین کو بس 2-3 دفعہ ریپ کر کے ڈمبلز کو ایسے ایسے اٹھا کے تو رکھ دیتے ہیں. اس سے آپ کو کوئی بینیفٹ نہیں آپ کو ملے گی, نہ وہ مسل سے یوز ہوں گے, نہ وہ صحیح ایگزرشن ہوئے گی. تو یہ ہے کہ آپ کو ایک ٹرینر کے ساتھ ایک فوکس ہونا چاہیے. جیسے 1 گھنٹے میں ہم 2 مسل گروپس کو ہم ورک کریں گے, جیسے بیک کے مسلز اور بائسیپ کے مسلز. تو 1 گھنٹے کے لیے ہم وہ 2 مسلز کے ایکسرسائزز ہم کریں گے. ہر ایکسرسائز کو فار ایگزامپل آپ شاید 12 ریپس کے لیے آپ کریں گے وہی ایکسرسائز, اور 3 سیٹس آپ کریں گے. ہر سیٹ میں آپ نے جو وزن ہے, جو ویٹ ہے, آپ نے اس کو بڑھانا ہے, تاکہ جو آپ کے مسلس پہ جو زور پڑ رہا ہے, پروگریسو اوور لوڈ آپ کر رہے ہیں, اس سے آپ کے مسلز بنیں گے, آپ زیادہ اسٹرانگ ہوں گے, اور آپ بور بھی نہیں ہوئیں گے کیونکہ ایک سسٹم ہے. اچھا, اوور ٹریننگ کا کوئی نقصان ہوتا ہے؟ ایبسلیوٹلی. آپ کئی لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ اگر میں جم میں 4-5 گھنٹے کے لیے میں ورک آؤٹ کروں تو میں زیادہ اسٹرانگ, زیادہ فٹ ہو جاؤں گی, لیکن دیٹس رانگ. ایکچولی جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ اپنے مسلس کو ایگزرٹ کرتے ہیں, آپ کے مسلس میں ٹائنی ٹیئرز آتے ہیں. ایکچولی جب آپ جم جاتے ہیں آپ مسلس کو ڈیمیج کرتے ہیں, یہ کوئی بری بات نہیں ہے, اٹس دا پروسیس. تو جب آپ گھر جاتے ہیں, آپ اچھے طرح کھانا کھاتے ہیں, گڈ پروٹینز, گڈ ریسٹ, ادھر آپ کے مسلس پھر بنتے ہیں.
تو اوور ٹریننگ ایکچولی جب آپ ٹرین کرتے ہیں ایک اچھا بیلنس ہونا چاہیے. آپ ٹرین ضرور کریں 3-4 times a week, اچھی طرح ٹرین کریں, لیکن ریسٹ اور ریسٹ بھی بہت ضروری ہے, اور آپ کا کھانا پینا کا خیال رکھنا وہ بھی بہت ضروری ہے. اچھا ڈائٹ پلان بھی آپ لوگ ساتھ دیتے ہیں, جیسے کہ آپ لوگ اگر آپ پرسنل ٹریننگ کرتی ہیں, آپ ان کے کنسرنز دیکھتی ہیں, تو ڈائٹ پلان میں موسٹلی آپ کیا فروٹ انٹیک زیادہ ہوتا ہے یا نٹس, یا کس چیز کا آپ انٹیک ان کو بولتے ہیں؟ اوکے, دا فرسٹ ایبسلیٹلی امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ جو پروسیسڈ فوڈز ہیں ان کو آپ ایلیمنیٹ بالکل کریں. بالکل بالکل کریں بالکل کریں. جب آپ شاپنگ کرنے آپ جاتے ہیں تو آپ اپنے ٹرالی میں چیزیں ڈالتے ہیں, آپ کو وہ چیز اٹھا کے آپ انگریڈینٹس کی لسٹ آپ دیکھیں. اگر انگریڈینٹس 5 سے 6 چیزوں سے زیادہ ہے, موسٹ لائکلی آپ کو یہ چیز نہیں کھانی چاہیے, وہ اوورلی پروسیس کوئی چیز ہوئے گی. سو آپ کوشش کریں کہ آپ سنگل انگریڈینٹ والے چیزیں آپ کھائیں. fruits, vegetables, meats, fish, lamb, beef, اور اگر آپ کاربوہائیڈریٹس لے رہے ہیں تو ہول گرین کاربوہائیڈریٹس جو زیادہ پروسیس نہیں ہیں وہ آپ لیں. صحیح, مطلب ڈائٹ پلان, ڈائٹ اپنا آپ بہتر رکھیں اور ساتھ آپ جم کریں, تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنا ویٹ جو ہے وہ گین تو نہیں کریں گے, آپ اپنے مسلس کو ضرور اسٹرانگ کریں گے. اچھا, ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ سم ٹائم جب ہم ایکسرسائز کرتے ہیں, ہم تھک جاتے ہیں, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ہم اوور ٹریننگ کر رہے ہیں یا ہم زیادہ کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کا اسٹیمنا بہت ہائی ہوتا ہے, بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کرتے چلے جاتے ہیں کہ انٹل کہ وہ تھکیں, وہ اپنے اس لیول تک پہنچنا چاہتے ہیں. تو وہ کیسے اندازہ ہو سکتا ہے آپ کو کہ آپ کے لیے یہ ایکسرسائز اتنے ٹائم کی انف ہے؟ وہ کیا, کس طرح آپ, کوئی ہے ایسی چیز جس سے آپ میجر کر سکیں کہ آپ نے بس 20 منٹس ہیں, آپ 25 منٹس اگر کر رہے ہیں تو وہ اوور ٹریننگ کے زمرے میں آ رہا ہے؟ اگر آپ اوور ٹرین کریں تو آپ کے جسم میں بہت زیادہ تھکن آئے گی, آپ کے جسم میں بہت بھاری سا آپ کو فیل کرے فیل گا. نہیں ہوگا, لیکن آپ کو اس کے بعد میں فیل ہوگا. بعد میں فیل ہو سکتا ہے, اس کے دوران بھی آپ کو فیل ہو سکتا ہے آپ لائٹ ہیڈڈ فیل کر رہے ہیں, آپ نے اپنے باڈی کو بہت زیادہ ایگزرٹ کر لیا ہے. تو آپ اپنے لمٹ میں ایکچولی جتنا زیادہ آپ ایکسرسائز کریں گے, آہستہ آہستہ آپ کی وہ ٹالرنس بڑھتی ہے, جو بھی کوئی کام کریں گے ٹالرنس جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے, آپ دوسرے جو آپ کے ساتھ والی عورت ہے آپ اس کو نہ اپنے آپ کو کمپیئر کریں, ہر کسی کی اپنی اپنی ایک جرنی ہوتی ہے. اچھا, کیا ہم جسم کے, آپ بتا دیں کہ ہم جو باڈی ہے اس کے ہم کسی ایک اگر ہم ٹمی فیٹ کو ریموو کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کون سی ایسی نارمل ایکسرسائز ہے جو ہمیں کرنی چاہیے؟ کیونکہ بہت سارے آپ نے کہا کہ پش اپس بھی ہیں, بہت ساری ایسی وال ایکسرسائزز بھی ہیں جو آپ لوگ جو ہے سجیسٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا جو کنسرن ہے, آپ نے اگر یا کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی ایکسرسائز بھی ہے جس سے آپ کی فل باڈی جو ہے وہ ٹونڈ ہو جائے, صحیح ہو جائے؟ کیا ایک ایکسرسائز ہے؟ کوئی ایک بتائیں جو سب کر سکیں. ایکسرسائز ہے نہیں, ایسے کمبینیشن ایکسرسائزز ہوں گے. کئی عورتیں آئیں گی تو کہیں گی میں نے پیٹ اور ہپ سے میں نے بس وزن میں نے کم کرنا ہے. ایسے جینیٹکلی, اور اگر آپ اپنے باڈی آپ دیکھیں, ایسے میکینکلی نہیں ہو سکتا. آپ ہر مسل کو آپ اسٹرینتھ ٹرین کریں, لیکن جیسے فیٹ لاس کی جو بات ہے وہ آہستہ آہستہ وتھ کنسسٹنسی اور اپنے ڈائٹ کو دیکھنے سے وہ اپنے ٹائم پہ وہ کم ہوئے گا. لیکن کنسسٹنسی از دا مین پوائنٹ, کہ آپ صرف ایک دن نہیں آپ نے کرنا, آپ نے لانگ ٹرم آپ نے یہ چینجز بنانے ہیں تاکہ وہ وزن کم ہوئے. لیکن آپ ایک جگہ سے آپ پن پوائنٹ نہیں کر سکتے کہ ایک جگہ سے یہ وزن کم ہوئے. اگر پیٹ اور ہپس کی بات ہے تو یوزلی جب آپ وزن آپ کا بڑھ رہا ہے تو پہلے اس جگہ سے بڑھے گا, اور جب آپ وزن اپنا کم کر رہے ہیں تو it's probably the last place کہ وہ کم ہوئے. اچھا, میں نے ایک جگہ کہیں پڑھا تھا کہ ہم جب بات کرتے ہیں کہ واٹر آپ زیادہ لیں, پانی آپ زیادہ پئیں, تو پانی 2 سے 3 لیٹر بولا جاتا ہے, یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کا ویٹ جتنا ہے آپ اس کے اکارڈنگ اپنا پانی جو ہے آپ استعمال کریں. لیکن اگر آپ جم کر رہے ہیں تو کیا آپ کو واٹر انٹیک اس سے بھی زیادہ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ایکچولی جب آپ کو یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کو پانی پینا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کو جتنا زیادہ آپ ایکسرسائز کریں گے اتنا زیادہ آپ نے پانی پینا ہے, کیونکہ اگر آپ بہت زیادہ پئیں تو آپ کے باڈی میں ڈائلوشن ہو جاتی ہے. اگر یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کافی زیادہ کر رہے ہیں تو پسینہ آ رہا ہے تو آپ کے الیکٹرولائٹس کم ہو جائیں گے. تو یہ ہے کہ آپ اپنے پانی میں الیکٹرولائٹس ضرور ڈالیں, پوٹاسیم, میگنیزیم اور سوڈیم. کوشش کریں
کہ اگر آپ پری میڈ کوئی الیکٹرولائٹس لے رہے ہیں تو اس میں گلوکوز شوگر نہ ہوئے, بس خالی وہ الیکٹرولائٹس ہوئے, تو یہ بہت ضروری ہے. صحیح. اچھا ایک اور بات, لوگ کافی جم کی ٹائمنگ جو ہے مارننگ میں رکھتے ہیں کہ آفٹر بریک فاسٹ یا بیفور بریک فاسٹ, میرا خیال ہے بیفور بریک فاسٹ جو ہے لوگ زیادہ پریفر کرتے ہیں, اور شام کو بھی لوگ ایوننگ ٹائم کی بھی جم میں جو ہے لوگ جانا پسند کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ بیسٹ ٹائم جو ہے وہ جم کا کون سا ہے؟ یہ اپنے آپ کو ڈپینڈ کرتا ہے. اگر میں اپنی بات کروں تو میں ہوں ایک انسان جو صبح جلدی میں اٹھ کے تو جو بھی کام میرے صبح ہو جائے وہ بہت اچھا ہے, کیونکہ پھر باقی جو دن ہے وہ میرا فری ہے. سو اپنے آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. موسٹ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جم جانے کا فیصلہ آپ نے بنایا ہے تو آپ اپنے اسکیجول, اپنے روٹین میں وہ ٹائم آپ رکھیں, مے بی دا سیم ٹائم ایوری ڈے, جو آپ کے روٹین میں فٹ کرے کہ ایک بڑا سا کام نہ بن جائے کہ میں نے جم ابھی جانا ہے. سو میں زیادہ تر ماؤں کے لیے کہوں گی کہ اگر آپ بچوں کو اسکول چھوڑ کے آپ سیدھا جم جا کے آپ اپنا ورک آؤٹ کر کے پھر گھر جائے کام کرنے کے لیے تو وہ زیادہ اچھا ہے. اگر آپ کام پہ جا رہے ہیں تو آپ کام ختم کر کے آپ جم چلے جائیں گھنٹے کے لیے, یا ایک گروپ ایکسرسائز کلاس اٹینڈ کر کے پھر آپ گھر جائیں تو وہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ نے اپنے روٹین میں آپ نے جگہ وہ بنا لیا. اچھا یہ جو جم ہم مسلس کو بلڈ اپ کرنے کے لیے کرتے ہیں, کتنا ٹائم لگتا ہے مسلس کو بلڈ اپ ہونے میں؟ منتھ لگتے ہیں, فیو ویکس لگتے ہیں؟ یہ ہر انسان کے لیے ڈفرینٹ ہوئے گا, آپ نے جینیٹکس کی بات ہے. لیکن اگر ہم ٹریننگ پہ جائیں تو ٹریننگ کے ساتھ اگر ہم پراپر ڈائٹ کو لیں تو اس میں آپ پلس مائنس کتنا ٹائم لگ میں کہوں گی کہ ہر 3 مہینے آپ ایک اسٹیپ بیک لے کے آپ مرر میں دیکھیں تو آپ کو چھوٹے چھوٹے چینجز نظر آئیں گے. ایک دن آپ جم جا کے واپس آئیں گے, آپ دیکھیں گے کوئی چینج نہیں ہے. لیکن اگر آپ ہر 3 months 6 months ایک سال کا آپ دیکھیں, آپ کو وہ پروگریس آپ کو نظر آئے گی, آپ کو وہ چینجز نظر آئیں گے کہ یہ مسلز بڑھ رہے ہیں, میں فٹر ہو رہی ہوں, میرے کپڑے زیادہ اچھے مجھے پورے آ رہے ہیں. جو بھی وہ سلولی جو آپ کو نظر آتا ہے. اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ کافی لوگ جم چھوڑ دیتے ہیں, پھر کئی سالوں بعد انہیں یاد آتا ہے ہم دوبارہ سے جم جوائن کریں, تو وہ پھر اسی اسٹرینتھ کے ساتھ یا اسی پیک لیول سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کیا ایڈوائز لوگوں کو کریں گی کہ وہ کہاں سے اسٹارٹ کریں دوبارہ, اور کیسے موٹیویٹ رہیں کہ وہ تھرو آؤٹ پھر اس ہیبٹ کو اپنا سکیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ریزن سے آپ نے جم آپ نے چھوڑ دیا. انجری, النس, یا کبھی کبھی پریگننسی میں آپ کئی ایکسرسائزز ایڈوائزبل ہے کہ آپ نہ کریں, یا کوئی مینٹل ہیلتھ کی کوئی ایشوز, شاید ڈپریشن یا انگزائٹی یا بریومنٹ, تو اس کے حساب سے آپ کو پھر دیکھنا چاہیے کہ آپ کس طرح واپس آپ ایکسرسائز آپ شروع کریں گے. زیادہ تر رول یہ ہے کہ آپ 50% والے رول آپ فالو کریں. وہ یہ ہے کہ جس انٹینسٹی جس فریکوینسی سے آپ پہلے کر رہے تھے اس کا آدھا پہ آپ شروع کریں. اگر آپ 5 دفعہ جا رہے تھے جم پہ 1 گھنٹے کے لیے, تو آپ شاید 2 دن شروع کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے. اگر آپ 80 kg کا اسکواٹ کر رہے تھے تو آپ 30-40 kg پہ شروع کریں اور آہستہ آہستہ آپ اس کو بڑھائیں. جو ہمارے سینٹرل نروس سسٹم ہے, جو ہماری مسل میموری ہے, وہ یاد رکھتے ہیں کہ یہ میں نے کس طرح, کس انٹینسٹی اور کس فریکوینسی سے میں نے یہ ایکسرسائز کیا ہے. لیکن جو ہمارے لیگمنٹس ہیں اور ہمارے جوائنٹس ہیں, ان کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ وہ پھر سے اس اسٹرینتھ تک وہ پہنچیں. تو آپ آہستہ آہستہ شروع کریں, ہر ویک آپ 10% آپ بڑھائیں, اور آپ اپنے مینٹل ہیلتھ کو بھی آپ ان چیک رکھیں. لیکن پریگنینسیز وغیرہ میں بھی جب ایسا ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ واک زیادہ کی جائے, تو واک کا کیا مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکشن ہے؟ وہ کیا ہے کہ بس ایک جینٹل ایزی ایک ایکسرسائز ہے جہاں کا ہارٹ ریٹ ایک اسٹڈی ریٹ پہ رہتا ہے, اور بلڈ جو ہے وہ ٹانگوں میں باڈی میں پمپ اپ کرتے ہیں. بالکل. لیکن میں کہوں گی کہ یوگا اور پلاٹیز بھی بہت امپورٹنٹ ایکسرسائز ہیں پریگننسی میں, کیونکہ وہ جینٹل اسٹریچنگ اور جینٹل آپ ایکسرسائزز کر رہے ہیں. جیسے جب میں نے میری ٹوئن پریگننسی میں نے سارا ٹائم میں نے پلاٹیز اور یوگا کیا تھا.
सही। योगा और पिलाटेस का भी डिफरेंस जो है वो आपसे ज़रूर पूछूंगी मैं कि किस तरह से हम इनको डिफाइन कर, क्योंकि ये जो आज की टर्मिनोलॉजी है ना, जो टर्म्स हैं, इन्होंने बड़ा कंफ्यूज किया हुआ है। कोई किसी को योगा पसंद है क्योंकि आई थिंक योगा में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ज़रा ज़्यादा होती है, उससे आपका ब्रीदिंग स्टेमिना उनके लंग्स के लिए बहुत अच्छी है। तो जब हम जिम की बात करते हैं तो जिम में डेफिनेटली आपकी मसल ट्रेनिंग होती है और मसल्स लोगों को बहुत पसंद है। इसी तरह जब हम पिलाटेस की बात करते हैं तो पिलाटेस मेरा ख्याल है बोन से रिलेटेड है, मोबिलिटी, सो मोबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग, तो आपकी स्ट्रेचिंग वो जो है वो आपकी बोन्स जो है उसके लिए बेहतर होती है। तो इस पे मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगी, लेकिन वक्त हुआ चाहता है एक बहुत छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। करते हैं आपको ब्रंच टाइम में, और ब्रंच टाइम में आज बात चल रही है कि किस तरह अपने आप को फिट रखा जा सकता है। जिम अगर आप कर रहे हैं तो जिम को किस तरह अच्छे तरीके से किया जा सकता है ताकि हमारी जो बॉडी है वो उसको अच्छे तरीके से इंजॉय कर सके, हेल्दी रख सके और मजबूत हमारी जो है बॉडी जो है वो बन सके। हम चलते हैं मदीहा की तरफ। मदीहा की रेसिपी तकरीबन मेरा ख्याल है तैयार है और मदीहा बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे आपने स्टार्ट में बताया था कि रेस्टोरेंट वाले जो है आप विंग्स जो है आज हमें बनाकर दिखाने वाली हैं, तो ज़रा बताइएगा। जी, चिकन को मैंने हाफ डन किया है, अभी मैंने फ्राई करके इसको साइड पे किया है, ये जैसे आप देख सकते हैं। अब मैंने जो मेरे बोनलेस चिकन थे उसको मैंने फ्राई कर रही हूँ, उसको भी साइड पे करेंगे। इनको अगेन फ्राई करेंगे 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद, अगेन फ्राई करके 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और सेट असाइड करेंगे। देन हम अपनी सॉस रेडी करेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि हेल्दी रहना बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे होंगे कि आज ऑयल में फ्राई हो रहा है सब कुछ, लेकिन आप ऑल्टरनेट ले सकते हो। ऑयल की जगह आप यूज़ कर सकते हो ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, जो हम सनफ्लावर ऑयल यूज़ करते हैं उसकी जगह ऑलिव ऑयल यूज़ कर लें। नहीं तो एक और ऑल्टरनेटिव है इसको बनाने का, आपने इसको मैदे की कोटिंग को आप स्किप कर दें और जो मैंने पहले कोटिंग की है इसके ना मसालों की, वो करके आप इसको एयर फ्रायर कर लें। एयर फ्रायर के बाद जब वो कुक होकर निकले तो आप उसको सॉस में ऐड कर लो। ये एक हेल्दी ऑप्शन हो जाएगी विंग्स को बनाने की। ज़बरदस्त। मदीहा हमसे ट्रेनर से भी पूछते हैं हेल्दी ऑप्शन आप क्या समझती हैं, ऑलिव ऑयल का इंटेक और एयर फ्रायर का इस्तेमाल कितना ज़रूरी है? एयर फ्राई का भी हमें पता नहीं है कि इसके अगर कोई इश्यूज़ है उसको बनाने जब हम यूज़ करते हैं, अगर हम रोज़ाना ये चीज़ हम यूज़ करें। लेकिन जहाँ ऑलिव ऑयल की बात आती है तो चलो हाँ, सनफ्लावर वेजिटेबल ऑयल से तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन इसके अलावा बटर और घी हमारा यूज़ करना वो ज़्यादा अच्छा है अगर हम अपने कार्बोहाइड्रेट्स को लो रखें। सही, मतलब इनका इस्तेमाल उस लिहाज से ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक और आप पिलाटीज ट्रेनिंग है, आप पिलाटीज में कोई ऐसी एडवांसमेंट है, कोई ऐसी नई टेक्निक है जो हमारे लोगों को आप बताना चाहें? आजकल एक अप एंड कमिंग चीज़ रिफॉर्मर पिलाटीज, वो ये है कि आप बेड्स पे आप करते हैं, तो वो क्लासेस मैं एक्चुअली टीच करती हूँ, लीड करती हूँ। वो ये है कि आप एक बेड पे स्प्रिंग्स लगे होते हैं जो रेजिस्टेंस के लिए, और केबल्स आप यूज़ करते हैं। इसमें यह है कि आपके मसल्स नहीं बनेंगे लेकिन आपकी जो है मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज आप कर सकते हैं इससे। तो ये भी बहुत एक अच्छा है। ये बस जो भी आप करें, आप डिफरेंट चीज़ें करें। आप जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं, आप ग्रुप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, इस तरह के क्लासेस जैसे रिफॉर्मर पिलाटीज वो भी करें, कार्डियो के भी एक्सरसाइजेस करें जैसे जुम्बा हो गया या कोई हाई इंटेंसिटी कार्डियो वर्कआउट वो भी करें। मतलब हर चीज़ को आप ट्राई करें, वैरायटी लाइन कर, ताकि एक चीज़ से आप बोर भी ना हो और आप जो है ना अपनी बॉडी को डिफरेंट वैरायटी दें, ताकि आप जो है ना आपके मसल्स भी जो मसल्स के लिए ज़रूरी हैं वो एक्सरसाइजेज भी आपको मिलती रहें। और इसके अलावा अगर आपको रिलैक्सिंग एक्सरसाइज जैसे उन्होंने पिलाटीज की बताई है, बेड एक्सरसाइज, तो आजकल ये मैंने भी बहुत ज़्यादा मेरा ख्याल है देखी हैं और मेरा ख्याल है अच्छी हैं। ये इसके बारे में काफ़ी लोग बात भी कर रहे हैं और इस पर थोड़ा ज़रूरत है कि हम किसी ट्रेनर की एडवाइस लें ताकि वो जो ट्रेनर है वो हमें सही गाइड कर सके कौन सी एक्सरसाइज हमारे लिए बेहतर है। अच्छा, आपने बात की है ग्रुप एक्सरसाइज की। ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल ट्रेनिंग ये दोनों डिफरेंट हैं। पर्सनल ट्रेनिंग कितनी हार्ड है, कितनी मुश्किल है, और ग्रुप एक्सरसाइज कितनी आसान है? ओके, आसान और मुश्किल की तो बात नहीं आ सकती एक या दूसरे के। ग्रुप एक्सरसाइज में ये है कि आप एक ग्रुप में आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो आप किन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हैं ग्रुप एक्सरसाइज में?
ग्रुप एक्सरसाइज में ये है कि इंस्ट्रक्टर जो है वो आगे है, ग्रुप में 10 15 20 लोग हो सकते हैं, तो आप एक वर्कआउट रूटीन आप फॉलो कर रहे हैं। क्या स्ट्रेचिंग ज़्यादा होती है या कोई और दूसरे नहीं, पुशअप्स? ग्रुप एक्सरसाइज में डिपेंड करता है। जनरल जो ग्रुप एक्सरसाइज वो ये है कि आपका वार्म अप होएगा, आपका मेन पार्ट होएगा एक्सरसाइज में, जहाँ आप शायद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग डंबल्स के साथ आप एक्सरसाइज करें और फिर कूल डाउन। इसमें ये है कि जो एक इंस्ट्रक्टर है वो हर इंसान को नहीं टाइम दे सकता कि वो चेक करे कि वो किस तरीके से टेक्निक और उसके फॉर्म वो ठीक तरह वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपने बस जनरली आपने वो एक्सरसाइज जो आपने लीड करना है। लेकिन पर्सनल ट्रेनिंग में ये है कि एक 1 to 1 आपको एक पूरा घंटा या जितना भी टाइम आप सोचें, आप 1 to 1 आप वो इंसान को टाइम दे रहे हैं। आप उनके मुताबिक उनके गोल्स, उनके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आप एक प्लान लिखेंगे, तो आप उनके साथ आप चलेंगे। सही, और उसमें डाइट प्लान भी होता है, डाइट प्लान भी आपकी हो सकता स्लीपिंग, है। अच्छा स्लीप, नींद बड़ी मुतासिर होती है एक्सरसाइज से, तो आप नींद कितनी लेनी चाहिए? और यूजुअली कहा जाता है 8 घंटे, लेकिन कई लोगों को नींद का भी बड़ा मसला है, इंसोम्निया बड़ा हाई है आजकल, क्योंकि ज़ाहिर है सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, या आपके लिए फ़ोन स्क्रीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है आजकल, स्क्रीन्स बहुत अफेक्ट करती हैं आइज़ को। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या एडवाइस करेंगी कि ये जो है स्क्रीन टाइम अगर आप कम नहीं कर सकते या आप एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो नींद कितनी मुतासर होती है? एक तो ये हुआ कि जब ट्रेनिंग की बात है, एक अच्छा बैलेंस आपको मिलना चाहिए, ज़्यादा नहीं ट्रेन करना, कम नहीं ट्रेन करना। जो डाइट है वो आपको अच्छा खुराक लेना चाहिए, गुड बैलेंस, नॉन प्रोसेस फूड्स फॉर स्टार्ट, और ये भी मेक श्योर करना कि आप पानी भी इनफ आप ले रहे हैं। जब स्लीप की बात आती है तो यस, 7 to 8 आवर्स ज़रूर आपको सोना चाहिए, बस बेड में लेटना नहीं है, लेकिन अ गुड डीप स्लीप। इसके लिए ये है कि आप कैफ़ीन ना ज़्यादा लें, और कैफ़ीन ज़्यादा नहीं तो मतलब कॉफ़ी, टी, इस तरह की जो हैबिट्स हैं ज़रा उनको कम कर दें, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती बॉडी के लिए, राइट? हाँ, तो अगर आप कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सुबह के टाइम पिए, तो दोपहर के बाद ना पिएं। और रात में भी कई लोगों को आदत होती है ना आफ्टर डिनर, तो वो उसको किससे जो है चेंज करें? कोशिश करें कि वो कैफ़ीन इंटेक कम हो, या आप अल्टरनेटिव्स पी सकते हैं, लाइक ग्रीन टी में कम है, ग्रीन टी बहुत अच्छी, बिल्कुल। पेपरमिंट टी, आप फ्रेश मिंट लीव्स आप पानी में डाल के वो पी सकते हैं। और खाना आप ज़्यादा लेट ना खाएं। आप कोशिश करें कि आप सेम टाइम हर रात को आप सोएं, 9-10 बजे। कोशिश करें कि ये बस आपका बेड टाइम हो जाए। जैसे अब बच्चों का आप 7-8 बजे आप सुलाएंगे, आप अपने आप को भी 9-10 बजे तक आप सुला दें, ताकि आपको सही 8 घंटे की नींद पूरी हो। सही। अच्छा, ये जो हम कहते हैं कि उम्र बढ़ जाती है तो थोड़ा सा ज़रा मोबिलिटी कम हो जाती है, तो उस एज में मसल बन सकते हैं? वो कोई एज है, एज के साथ? क्योंकि ये भी एक आ जाता है माइंड में कि अब हम ये चीज़ नहीं कर सकते, या हमारे मसल्स जो हैं अब वो बिल्डअप नहीं हो सकते, उसके लिए आप क्या एडवाइस? एब्सोल्युटली, आप किसी भी टाइम में आप शुरू कर सकते हैं अपना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। किसी भी टाइम आप शुरू करें, आप अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करें। कोई टाइम लिमिट नहीं होना चाहिए कि मेरे एज इतनी होगी तो अब मैं नहीं शुरू कर सकती। आप ज़रूर करें। अच्छा, एक्सरसाइज के बाद समटाइम जिस्म बड़ा पेन होती है, और उसमें लोग सप्लीमेंट्स डिफरेंट इस्तेमाल करने का जिम ट्रेनर्स भी एडवाइस करते हैं, आप क्या इस चीज़ से अग्री हैं? आप एडवाइस करती मैं हैं? कहूँगी इन एन आइडियल वर्ल्ड सप्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजकल के दौर में जब हमारे खाने का प्रोसेस खाने हम बहुत ज़्यादा हम खाते हैं, हमें अपना हेल्थ जो एक पिरामिड की तरह देखना चाहिए। जो बेस लेवल है वो है कि आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट और आपकी स्लीप एडिक्वेट होए। उसके ऊपर ये है कि आपके न्यूट्रिएंट्स, जो आपका सेकंड लेयर है पिरामिड का, वो ये है कि आपके न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम खा रहे हैं, 2000 कैलोरीज, 2500 जो कैलोरीज हैं, वो अच्छे सोर्सेज से हम ले रहे हैं। प्रोटीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं तो प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स ना आए, गुड फैट्स से हम ले रहे हैं। उसके ऊपर जो छोटी सी वो लेयर है वो है सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स का मतलब ही ये है कि इंस्टेड ऑफ, नहीं, एज एन एडिशन। सो एज एन एडिशन, अगर हम यूके की बात करें तो हमारे सनलाइट इतना ज़्यादा नहीं है, तो मोस्ट लोगों को विटामिन D3 लेने चाहिए। विटामिन D3 के साथ K2 लिया जाता है ताकि बॉडी अब्जॉर्ब कर सके। उसके अलावा जैसे अगर आयरन की डिफिशेंसी है तो आप डॉक्टर से ज़रूर ब्लड टेस्ट लेके तो आप आयरन की भी सप्लीमेंट्स ले सकते हैं।
اور آج کا کافی ٹرینڈنگ ٹاپک ہے کولیجن Of کا. course, جی. تو یہ ہے کہ 20-25 کی عمر کے بعد ہمارے جو کولیجن بننے کی جو فیکٹری ہے وہ کم ہو جاتی ہے, تو ہم اس کو بھی ہم سپلیمنٹ کر سکتے ہیں. صحیح, بالکل. اور کولیجن سے کافی بونس بھی, اس پہ بھی کافی افیکٹ ہوتا ہے, اور جو ہمارے اسکن بڑی اچھی ہوتی ہے اس سے, اس کا انٹیک جو ہے بڑا اچھا رہنا چاہیے. اور میرا خیال ہے اگر وہ ہم ساتھ ساتھ ان چیزوں کا خیال رکھیں تو بہتر زندگی ہو سکتی ہے, اور ہماری ہیلپ ہوتی ہے, ذرا مدد ہوتی ہے. چاہے ہم پرسنل ٹرینر سے ایڈوائز لیں, آپ اپنے پریکٹیشنر سے ایڈوائز لیں, لیکن جو بھی چیز آپ استعمال کریں آپ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں, اور ان سے پوچھ کے اس کے بعد آپ کسی بھی سپلیمنٹ کو جو ہے وہ آپ سٹارٹ کریں. مدیحہ, آپ کی ریسیپی کہاں تک پہنچی, بتائیے گا. جی, میں نے چکن کو ڈبل فرائی کر کے نکال لیا ہے. اب آپ پریفریبلی آپ اس میں بٹر ایڈ کر دیجئے. میں کیونکہ میرے پاس ابھی نہیں تھا تو میں نے آئل یوز کیا ہے. اور اس میں اب جائے گی ٹومیٹو کیچپ, تھوڑی سی باربیکیو سوس, چلی سوس, سویا سوس, سرکہ اور ہنی ڈالیں گے, اور اس کو اچھے سے مکس کریں گے انٹل 4 to 5 منٹ اس کو کوک کریں گے, اور یہ چکن کو ہم پھر ایڈ کریں گے اس سوس میں اور مکس کریں گے. اچھا مدیحہ, بچوں میں جب ہم بات کرتے ہیں کہ بچوں کی جو ایکسرسائز ہے, بچوں میں بھی ایکسرسائز کی ہیبٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے, آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ بالکل, فزیکل ایکٹیویٹی تو ہونی چاہیے, کیونکہ جب بچے ایگزاسٹ نہیں ہوتے وہ نہیں سوتے. میں نے دیکھا ہے, میرا بیٹا ہے, جب تک وہ کوئی ایسی گیم نہیں کھیل لے یا کہیں باہر دوڑ وغیرہ نہ لگائے وہ سوتا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ماما میں ایگزاسٹ ہی نہیں ہوا, مجھے نیند نہیں آ رہی ہے. سو فزیکل ایکٹیویٹی تو بہت ضروری ہے. اور یہ میں اپنی گیسٹ سے پوچھنا بھی چاہوں گی کہ بچوں کو کیسے, لائک کرکٹ ہو گیا یا باہر کوئی پارک میں واک کر لی یا سائیکل چلا لی, اس کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے کہ بچے بھی کیونکہ تھوڑا ٹائرڈ ہوں گے تو سوئیں گے اور ہیلدی رہیں گے. تو کچھ ایڈوائس کیجیے گا بچوں کے لیے. جی بتائیے. ایکچولی کلبس بہت زیادہ ہیں, اسکول کے بعد والے کلبس, آپ اسکول والے کلبس میں آپ بچوں کو بھیج سکتے ہیں. میرے 4 فٹ بال کلب جاتے ہیں, سوئمنگ جاتے ہیں, سوئمنگ کے بھی بہت کلاسز ہیں. تو آپ اپنے بچوں کو سوئمنگ لے کے جائیں, اس میں سارے مسلز یوز ہوتے ہیں. تو بہت جب پول سے نکلتے ہیں, ایک تو ان کو بھوک بہت لگی ہوتی ہے, تو دوسرا یہ ہے کہ وہ تھک جاتے ہیں اور وہ ایک دم سو جاتے ہیں. سب بیسٹ تو یہ ہے میں کہتی ہوں. صحیح. اچھا, ایک اور بات ہے کہ جب ورزش یا جم جانے سے پہلے کتنے گھنٹے پہلے ہمیں کھا لینا چاہیے, اور اگر کھانا چاہیے تو کتنا ہیوی میل, اور کچھ لوگ جم کے بعد فوراً کھانا سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو کیا یہ بھی ہے کہ آپ اتنی ہی کیلوریز جتنی آپ برن کرتے ہیں وہ آپ کیلوریز گین کر لیتے ہیں؟ تو ویٹ گین, مسل گین اور مسل لاس, یہ کس طرح سے ہم مینیج کر سکتے ہیں؟ سو جنرلی یہ ہے کہ آپ اپنے ورک آؤٹ سے پہلے اپنے انرجی سورسز آپ نے لینے ہیں. سو ایزیلی ڈائجسٹیبل کاربوہائیڈریٹس, اور ورک آؤٹ کے بعد آپ نے زیادہ پروٹینز لینے ہیں, اس لیے کیونکہ آپ نے اپنے مسلس کو جیسے ڈیمیج ایک طرح سے کیا, تو آپ نے بلڈنگ بلاکس کے ساتھ آپ نے وہ مسلس پھر بائنڈ کرنے ہیں تاکہ وہ اسٹرانگر ہوں. تو ورک آؤٹ سے پہلے آپ ایزلی ڈائجسٹیبل کاربوہائیڈریٹس جیسے کیلا ہو گیا یا دلیاں آپ بنا سکتے ہیں. اگر اوٹس یوز کریں تو اسٹیل کٹ اوٹس یا جمبو اوٹس زیادہ یوز کریں, کیونکہ اس میں پروسیسنگ کم ہے. تو اگر آپ ایک لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ فالو کر رہے ہیں, جیسے میں لو کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ فالو کرتی ہوں, تو آپ زیادہ فیٹ سے آپ اپنا انرجی لیں گے. سو آپ اسمودی بنا سکتے ہیں, ایووکاڈو, گریک یوگرٹ, بیریز ڈال کے. ایووکاڈو ایک بہت اچھا سورس ہے فیٹ کا. یا آپ اپنے کافی, بلیک کافی میں تھوڑا سا بٹر ڈال سکتے ہیں, اس سے بھی آپ کو انرجی ملے گی. تو اپنے ورک آؤٹ کے بعد آپ زیادہ پروٹینز لیں گے, یا ایگس یا چکن, بیف, فش, اس کے ساتھ آپ تھوڑا سا سویٹ پوٹیٹو, سبزیاں لے سکتے ہیں. صحیح. اور گرلڈ جو میٹ ہے وہ کتنا سپورٹ کرتا ہے ان کو, جم ٹرینرز کو یا جم کی جو ایکسرسائز کرتے ہیں ان کو, گرلڈ جو چکن ہے؟ اگر ہم گرلڈ اور فرائڈ کی بات کر رہے ہیں تو پرابلم تو یہ ہے فرائڈ کے ساتھ کہ آپ کی جو کوٹنگ ہے وہ وائٹ فلاور کی کوٹنگ ہوتی ہے, تو آپ ڈیپ فرائی کر رہے ہیں آئل میں, جیسے سن فلاور ویجیٹیبل آئل. تو اگر آپ گرل کی بات کر رہے ہیں تو کوٹنگ اس طرح نہیں ہوتی, تو آپ تھوڑے سے بٹر یا اولیو آئل میں آپ بنا رہے ہیں, یا آپ ایئر فرائر میں بنائیں, یا آپ ایک پین میں ڈال کے آپ اس کو اسٹیم کریں.
صحیح, مطلب وہ آپ اپنے پلان میں آپ لوگ شامل کرتے ہیں تاکہ جو ہے وہ ہائی پروٹین بھی ملے اور وہ کم آئلی فوڈ ہو, تاکہ آپ کی جو اگر کارڈیو کر رہے ہیں آپ یا آپ اسٹرینتھ ٹریننگ بھی کر رہے ہیں تو ان دونوں کے لیے وہ بینیفیشیل ہو. اچھا, یہ جو ہم ویٹ لاس کی بات کرتے ہیں, ویٹ لاس کارڈیو سے تو نہیں ہو سکتا, اسٹرینتھ ٹریننگ سے ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے؟ ایبسلیوٹلی. آپ اپنا فیٹ برن کر کے آپ مسل بنا رہے ہیں. اگر آپ 2 kg فیٹ کو اور 2 kg مسل کو کمپیئر کریں تو جو مسل کی جو سائز ہے وہ ضرور کم ہوئے گی فیٹ سے. سو ضرور جو ہے اسٹرینتھ ٹریننگ وہ سب سے بیسٹ ہے آپ اپنے فیٹ لاس کے لیے. صحیح. اور یہ جو اسٹریچنگ ہم کرتے ہیں, اسٹریچنگ کتنی ضروری ہے؟ اگر ہم نارمل لائف میں بھی جیسے صبح اٹھتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اسٹریچنگ ہونی بہت ضروری ہے, آپ ایکسرسائز کا ایک مین پارٹ ہے, آپ کتنا اس پہ جو ہے زور دیتے ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ 3 سے 4 دفعہ آپ جم جا رہے ہیں, اسٹرینتھ ٹریننگ یا کارڈیو کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک دن ضرور رکھنا چاہیے جسٹ فار اسٹریچنگ, کیونکہ اس میں آپ کے مسلز, اپنے جوائنٹس کا آپ تھوڑا سا ریسٹ دے رہے ہیں, آہستہ آہستہ آپ وہ فلیکسیبلٹی کو انکریز کر رہے ہیں, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, بچوں کو بھی کہا جاتا ہے, بچے آج کل بڑا کہتے ہیں ہم نے جم جانا ہے, ہم نے اپنے ایکسرسائزز ڈفرینٹ بتائیں گے, سوئمنگ کر سکتے ہیں, پلے کر سکتے ہیں, کرکٹ کھیل سکتے ہیں, فٹ بال کھیل سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے جم. تو ہمارا جو ہے ایک ہے کانسیپٹ کہ بچوں کے لیے جم اتنا ہیلدی یا صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے مسلز ارلی ایج میں بلڈ اپ ہو جاتے ہیں. آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ بچوں کو زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں اٹھانی چاہیے, سو ہیوی لفٹنگ تو نہیں کرنی چاہیے, لیکن جم میں کافی کیبل والے مشینز آپ کو ملیں گے, تو وہ ضرور لو ویٹس پہ وہ کر سکتے ہیں. اس طرح کے ایکسرسائزز اچھے ہیں بچے کو لیے. صحیح. اچھا, یہ جو ہم موٹیویٹ کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھیں کہ ہم جو ہے بہترین ایکسرسائز کر لیں گے, اس کا کوئی بیسٹ طریقہ آپ بتائیں ذرا ہمارے موٹیویٹ رہنے کا. جی. اچھا, موٹیویشن کی بات یہ ہے کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ریزن سے آپ نے پہلے جم جانا شروع کیا. اگر یہ ہے کہ میری بہن کی شادی ہے تو میں نے وزن کم کرنا ہے, کہ میں نے فوٹوز میں اچھا لگنا ہے, تو وہ اس میں پرابلم یہ ہے کہ وہ ایونٹ تو آ کے پاس ہو جائے گا, پھر موٹیویشن بھی ختم ہو گئی. یا اگر یہ ہے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے 20 kg اپنا وزن کم کرنا ہے, تو کچھ دیر کے بعد جو ڈر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر موٹیویشن گئی. بالکل. تو آپ نے رادر دین کہ یہ بڑے گولز آپ نے دیکھنے, آپ چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں. کہ میں نے ایک گروپ ایکسرسائز کلاس میں نے اٹینڈ کرنا ہے, یا میں نے اپنا جو اسکواٹ کے جو فارم ہے, ٹیکنیک ہے, اس کو میں نے پرفیکٹ کرنا ہے. تو جو فیلنگ آپ کو ملے گی نا وہ ختم کرنے سے آپ اس کو چیز کریں. جو ڈوپامین جو ریلیز آپ کو ملے گی, ڈوپامین ایک کیمیکل, ایک ہارمون ہے جو ریلیز ہوتے ہیں جب آپ ایکسرسائز کو آپ مکمل کرتے ہیں. تو آپ وہ فیلنگ کے پیچھے آپ بھاگیں, not the actual behavior, the actual exercise. آپ یہ چاہیں کہ میں وہ ایکسرسائز جب ختم کروں گی مجھے وہ فیلنگ ہوئے گی, ہیپی جو ہارمون ہے فیلنگ, میں نے مجھے وہ چاہیے, تو آپ اس کے پیچھے بھاگیں, تو وہ آپ کو موٹیویٹ رکھے گا. دوسرا یہ ہے کہ موٹیویشن کی جب بات ہوتی ہے تو ڈسپلن کی بات ہوتی ہے. ڈسپلن ایک دن میں نہیں آپ کو ملے گا. ڈسپلن آنے میں آپ نے اپنے آئیڈینٹی کو آپ نے دیکھنا ہے. صرف یہ آپ نہیں کہہ سکتے فار ایگزامپل کہ میں نے میراتھن میں نے بھاگنا ہے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے ایک رنر بننا ہے. آپ یہ نہ سوچیں کہ میں نے صبح کے ٹائم جم جانا ہے. آپ یہ سوچیں کہ میں نے ایک انسان بننا ہے جو صبح جلدی اٹھے گا. آپ نے اپنے آئیڈینٹی کو دیکھنا ہے, آپ نے وہ بدلنا ہے, تاکہ ایک لائف لانگ ایک چینج آئے کہ آپ موٹیویٹ رہ سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہم اس طرح کے انسان ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی بلانگنگ ہوئے, کوئی کمیونٹی, کوئی گروپ. تو فار ایگزامپل پھر میں کہوں گی گروپ ایکسرسائز از ریئلی گڈ فار دس, کہ آپ جائیں گے تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ سیم لوگ آپ کو نظر آئیں گے, تو وہ آپ کے فرینڈس بن جاتے ہیں, تو وہ پھر ایک فن سی چیز بن جاتی ہے کہ میں نے یہ کلاس اٹینڈ کر کے میں نے یہ لوگوں کو میں دیکھوں گی تو مزہ آئے گا. تو ایک بلانگنگ سی ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, کیونکہ آپ ایک کمیونٹی یا آپ ایک واٹس ایپ گروپ یا کچھ پہ آپ اس کا ایک پارٹ آپ بن جاتے ہیں, تو وہ پہ آپ کو موٹیویٹ رکھتا ہے فار لانگر ٹائم.
صحیح, مطلب موٹیویٹ رہنا یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے, آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کس ٹریک پہ چلانا ہے, کس وقت کس جگہ پہ چلانا ہے, اور کس طرح آپ نے اپنے آپ کو متحرک رکھنا ہے, ایکٹیو رکھنا ہے, اور اپنی زندگی کا جو ہے آپ نے گول جو ہے وہ سیٹ کرنا ہے کہ اگر میں ایکسرسائز کر رہی ہوں تو میرا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں 2 دن کی کرش ڈائٹ کروں اور میں یا 2 مہینے کی کرش ڈائٹ کروں اور اس کے بعد میں اپنا ویٹ لوز کر کے جسٹ پکچرز کے لیے یا کسی ایونٹ کے لیے اپنے آپ کو فٹ رکھوں, مینٹین کروں. لیکن آپ اگر اپنے آپ کو مینٹین کر رہے ہیں تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ اپنی پوری جو ہے لائف ہے اس کا ایک طریقہ کار بنائیں, جیسے کہ صبح کے ٹائم بتایا ہماری گیسٹ نے کہ کس طرح سے ہم اگر اٹھیں تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم نے اٹھنا ہے, ہم نے یہ کام یا ایکسرسائز کرنی ہے. آپ یہ اٹھیں گے, آپ اپنی ہیبٹ بنائیں کہ اگر آپ صبح اٹھیں گے آپ کو وٹامن ڈی بھی ملے گا, آپ اپنی سورج کی روشنی بھی ہوگی, اپنی نماز بھی آپ پڑھیں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنے دن کی آپ ایک شروعات جو ہے وہ کریں گے. یہی طرز زندگی ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنائیں تو میرا خیال ہے ہمیں کسی بھی سپلیمنٹس کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو ہے صحت ہمارے اپنے ہاتھ میں, اور اچھی خوراک وہ بھی ہماری زندگی کا بہت زیادہ جو ہے وہ اہم حصہ ہے کہ اپنی خوراک کو آپ مینٹین رکھیں. اس میں اچھی, آپ جیسے ہے آج کے پروگرام میں بات ہوئی ہے کہ اچھی جو ہے ہیلدی ڈائٹ آپ استعمال کریں, ہائی پروٹین ہو, اور اس میں جو ہے نا بہت بہترین جو ہے غذائی اجزاء جو ہے وہ آپ کی باڈی کو آپ کے مطابق مل سکیں. مدیحہ, آپ کی ریسیپی آخری مراحل پہ ہے, پلیز بتائیے گا. جی الحمدللہ تیار ہے, میں نے سوس میں اس کو کوٹ کر دیا ہے, بہت یمی لگ رہا ہے اور انشاءاللہ کھانے میں بھی اچھا ہوگا. اس کو اوپر آپ گارنش کے لیے آپ تل یوز کر لیں سفید, نہیں تو آپ ہری پیاز تھوڑی تھوڑی کاٹ دیں. مجھے تل اچھے لگتے ہیں سو میں نے یہ بنایا ہے. اور اب آپ گیس تو کر سکیں گے یہ کون سے ریسٹورنٹ کی ہے جہاں پہ گلوز پہن کے کھایا جاتا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ گندے نہ ہو, کیونکہ یہ تھوڑا میسی ہو جاتا ہے. تو انجوائے کیجئے, اس کو بنائیے, ٹرائی کیجئے اور مزہ لیجئے. بالکل, اور ہمیں بھی اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ آپ ضرور دیجئے, کیونکہ جو ہماری ریسیپیز ہیں وہ بہت محنت کرتی ہیں. اور اسی طرح اسنا آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے ہمیں اپنا وقت دیا اور اپنا بہترین جو ہے ایڈوائس جو ہے ٹپس جو ہے وہ آپ نے ہمیں دی. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ہمارے پروگرام کو دیکھا. اپنا فیڈ بیک جو ہے وہ ضرور دیجیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بس جاتے جاتے یہی کہ اپنا خیال رکھیے, دوسروں کا خیال رکھیے, اور سب کا جو ہے اپنی خصوصی طور پر صحت کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.